अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने कल थिंक टैंक से खिताब करते हुए एक बयान दिया है जिसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उनसे इस थिंक टैंक में सवाल हुआ इमरान खान से मुतल्लिक कि इमरान खान की गिरफ्तारी और सज़ा से मुतल्लिक एक ये तासुर है कि जो ड्यू प्रोसेस था वो फॉलो नहीं किया गया। क्या पाकिस्तान को और बतौर वज़ीर ख़ारजा उनको ये खदशा है कि पाकिस्तान की जो जमहूरी साख है वो इस तासुर की वजह से मुतासिर हो रही है, या इसका वो किस तरह से दिफा करते हैं? इसहाक डार साहब ने इसका जिस तरह से जवाब दिया और उस जवाब के अंदर आफिया सिद्दीकी के केस से मवाजना किया इमरान खान के केस का, इसने एक बड़ी अजीबो गरीब बहस को जन्म दिया है। पहले सुने ज़रा इसहाक डार साहब का जवाब, उसके बाद बात करते हैं। You see, when you take the state on and you pick up the arms and you do things what happened on May the 9th, unfortunately a man like me cannot even do anything. The due process of law has to take place, which is in progress. So I think we should not politicize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. अब जनरली इसके ऊपर तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर आफिया सिद्दीकी साहिबा के केस को इसका ना सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि जो मवाजना किया गया है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर लोग इसका दिफा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात की है। ज़रा अपने तजियाकारों के सामने यही बात रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसहाक डार साहब ने जो बात कही है वो दुरुस्त है उनका मौक़िफ़ के नहीं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए मज़हर अब्बास साहब, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, जो इसहाक डार साहब बात करते हैं आपको उसकी मंतक समझ आती है? वो मवाजना करने की कोई तुक बनती है या नहीं? शुक्रिया लीना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये इसहाक डार साहब ने एक दुरुस्त मवाजना भी किया है और राइट प्लेस के ऊपर भी ये मवाजना किया है। देखें, पीटीआई का हमेशा से ये पिछले 2 साल से एक उम्मीद थी कि सदर ट्रंप आएंगे, वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे और राइटली वहाँ पे जो पाकिस्तान के कोई भी जाते हैं अहलकार जाते हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं, तो उनसे ये हमेशा सवाल किया जाता है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। इवन उनकी पाकिस्तानियों की एब्सेंस में भी अगर आप देखें मुख्तलिफ जो है कांग्रेशनल हेयरिंग्स हो चुकी हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के हवाले से बिल्स आ चुके हैं, इमरान खान की रिहाई, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से बातें होती हैं। तो ये इसहाक डार साहब का मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छे मौके के ऊपर एक दुरुस्त जो है वो कंपैरिजन उन्होंने किया है कि अमेरिका से जब कोई बात की जाती है आफिया सिद्दीकी के हवाले से तो उनकी तरफ से हमेशा यही जवाब आता है कि यहाँ की अदालतें आज़ाद हैं और यहाँ की अदालतों ने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान भी ये राइटली ये एक अपना मौक़िफ़ ले सकता है किसी भी मौके के ऊपर जब उनसे मुतालबा किया जाए इमरान खान के हवाले से कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर अगर अटैक किया गया है और अगर अदालतों से किसी को कोई एक फ़ैसले के तहत उनको सज़ा सुनाई जाती है तो इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। और ये मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब की तरफ से एक बिल्कुल दुरुस्त जो है ये बयान दिया गया है। जहाँ तक बात है कि क्या ये इस तरह का जो इमरान खान के हवाले से हो, ये माजी में भी इस तरह हो चुका है। जब भुट्टो साहब का ट्रायल हो रहा था तो उस टाइम जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने एक बड़ा अहम और मशहूर ज़माना बयान दिया था कि ये एक मर्डर का ट्रायल नहीं हो रहा बल्कि ये एक ट्रायल का मर्डर हो रहा है। उसके बावजूद भी अमेरिका की तरफ से ये इस तरह के बयानात या इस तरह की मुतालबात किए जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो या दीगर ममालिक हों, उन्होंने भुट्टो साहब के हवाले से जो ट्रायल चल रहा था उसमें कोई अपना किरदार अदा नहीं कर पाए थे या उनको रिहा करने के हवाले से। तो ये एक दूसरे ममालिक की तरफ से इस तरह के मुतालबात भी किए जाते हैं और इस तरह के जो है बयानात भी आपको सुनने में मिलते हैं, लेकिन हमेशा से एक जो सॉवरेन स्टेट होती है या कंट्री होती है हमेशा करती वही है जो अपने वो उस टाइम के जो रियासती मफादात होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि 90s का अगर दौर देखें तो वो बड़ा पाकिस्तान के हवाले से एक टफ़ पीरियड था इंटरनेशनल उसके हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट जाते वक्त
پریسلر کی جو وہ آئی تھی پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی تھی، پھر اس کے بعد 98 میں نیوکلیئر کے حوالے سے سینکشنز لگی، پھر 1999 میں جب مشرف کا کو آیا تو اس ٹائم پاکستان کے اوپر ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ سینکشنز تھی. یہ وہ دور تھا کہ 11 سال تک پاکستان کو کوئی بیرونی قرضہ نہیں دیا جا رہا تھا، اور اس کی وجوہات یہ تھی یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو یا سیاسی قیدیوں کے حوالے سے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ پاکستان نے کیا وہی جو اس کے اپنے انٹرسٹ میں تھا، چاہے وہ سیاستدانوں کو چھوڑنا یا ان کو قید میں رکھنا ہو. تو یہ عمران خان کے حوالے سے اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے اور اسحاق ڈار صاحب کی جو عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک ایگزامپل یا اس کو کمپیریزن کے طور کے اوپر دیکھا جائے تو یہ ریاستیں کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ رائٹلی کوئی بیرونی انٹرفیئرنس اور اس کو جو کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ یا کوئی وہ سامنے نظر آ رہا ہو تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب عافیہ صدیقی اور عمران خان کا کیوں موازنہ کر رہے تھے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ موازنہ کر رہے تھے یا بغض عمران کی وجہ سے یہ موازنہ کر رہے تھے؟ وہ عمران خان کی آڑ میں عافیہ صدیقی ٹرائل اور سزاؤں کو جسٹیفائی کر رہے تھے، یا عمران خان وہ امریکیوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کا جرم بھی عافیہ صدیقی والا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات میڈم شیخ، اسحاق ڈار جو بھی کر رہے تھے وہ مشرق کو مغرب سے ملا رہے تھے، سراسر غلط موازنہ کر رہے تھے، اور عمران خان اور عافیہ صدیقی کی موازنے کی آڑ میں حقائق جھٹلا رہے تھے. کیوں؟ کیسے؟ عافیہ صدیقی کو نہ فیئر ٹرائل ملا، نہ عافیہ صدیقی کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس کو 80 سال سے زیادہ قید ہو، اور جو کچھ گرفتاری سے لے کر اب تک عافیہ صدیقی کے ساتھ ہو چکا ہے حراست میں اور جیل میں، وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. یقین کریں میں بیان کرنا بھی چاہوں تو بہت دفعہ میں نے کوشش کی بات کرنے کی، لیکن 1-2 جملوں سے زیادہ میں بات نہیں کر پایا. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میری بہن عافیہ، میں شرمندہ ہوں، روز قیامت مجھے معاف کر دینا، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں. جہاں تک عمران خان کی بات ہے میڈم شیخ، اسحاق ڈار صاحب سے کہنا ہے کہ بلا شبہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا جرم ہے، بلا شبہ ریاست پر حملہ بھی جرم ہے، مگر ابھی تک عمران خان کو 9 مئی میں سزا نہیں ہوئی. ابھی تک وہ جیل میں 9 مئی کی وجہ سے نہیں ہے. عمران خان کس وجہ سے جیل میں ہے؟ پہلے جو سزا ہوئی وہ تھی توشہ خانہ کیس کی، اور توشہ خانہ کے فلم جو ہے وہ بھی چلی ٹکڑوں میں. پہلی سزا الیکشن کمیشن نے دی، دوسری سزا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے دی، تیسری سزا ڈیالہ جیل میں لگی عدالت نے دی. تینوں سزاؤں کا جو ٹرائل تھا وہ متنازع تھا. اور کیا نواز شریف اور آصف علی زرداری ان کے جو توشہ خانہ کیس تھے، اگر یہ منصفانہ ہی ٹرائل تھا، سب کچھ قانون کی حکمرانی کے مطابق ہو رہا تھا، تو جو گاڑیاں لے گئے اور جو سب کچھ لے گئے ان کے ٹرائل بنا پیشی ختم کیسے ہو گئے؟ دوسرا، کیا عمران خان کو سزا ہوئی عدت میں نکاح کیس میں؟ کیا عدت میں نکاح کیس یا توشہ خانہ کیس ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا ہے؟ کیا انہیں جو عدت میں نکاح کیس میں سزا ہوئی وہ منصفانہ ٹرائل تھا اور منصفانہ سزا ہوئی؟ تیسری سزا ہوئی سائفر کیس میں. کیا سائفر کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، جب ان کی بریت ہوئی یا ضمانتیں ہوئی اس وقت کا فیصلہ ہائی کورٹ کا پڑھ لیں؟ کیا سائفر کیس ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا تھا، اور کیا سائفر کیس میں اتنی سزا بنتی تھی؟ تیسری، اور انہوں نے سیتا وائٹ کیس کھولنے کی بھی کوشش کی، کیا سیتا وائٹ کیس ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا تھا؟ اور پھر کیا جو 200 مقدمے عمران خان پر ہیں سب منصفانہ ہیں، شفاف ہیں اور حقائق پر مبنی ہیں؟ اور پھر عمران خان کو سزا ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا ہے؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیسے واپس مل گئے، القادر ٹرسٹ ہینڈ اوور ہو گیا، یونیورسٹی مل گئی، زمین مل گئی، پھر بھی سزا بنتی ہے؟ اور آخری بات میڈم شیخ، اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے تھے منصفانہ قانونی عمل کی. تو اسحاق ڈار صاحب، میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا،
جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ بھی کچھ نہیں کہتا, جو باہر کی دنیا, باہر کے اخبارات لکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کہتا. آپ کے رانا ثناء اللہ کہہ چکے کہ عمران خان کا ٹرائل منصفانہ نہیں تھا, ان کی سزائیں منصفانہ نہیں تھیں. وہ کہہ چکے کہ عمران خان کو ملنے والی سزائیں ٹھیک نہیں. یہ کیس کسی بھی رتی بھر انصاف والے جج کے پاس گئے تو عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی یا بری ہو جائیں گے. لیکن دکھ یہ ہے میڈم شیخ, آخری بات, کہ کل ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کو ساتھ بٹھا کر دکھ کا اظہار کر رہے تھے, اور ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم امریکہ میں بیٹھ کر عافیہ صدیقی کی سزا اور ٹرائل کو جسٹیفائی کر رہے تھے. یہ دکھ ہے, یہ دوہرا معیار ہے, یہ جھوٹ پر مبنی پالیسیاں ہیں, یہ منافقت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے ایک کیس سے متعلق کہا تھا, انہوں نے جنرلائزڈ پوری کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں اس طرح دی تھی. جی, تینوں کیسوں, تینوں سزاؤں کے بارے میں کہا تھا, تینوں سزائیں جو مل چکی تھیں الیکشن سے پہلے. یہ ہم ذرا اس کو نکال بھی لیتے ہیں دوبارہ, آئی ایم شیور آپ نے کیا ہوگا ریسرچ تو ایسا ہی ہوگا, بٹ ویل جسٹ چیک دس. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اعزاز سید صاحب, یہ جو بھٹی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے عافیہ صدیقی سے موازنے سے متعلق, واقعی میں ایسا ہے؟ ٹرائل سے متعلق شدید تحفظات, پھر ان کی قید سے متعلق بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کس طرح سے کنٹروورسیز ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, اس کے اوپر نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر میں بڑی ریزرویشنز اٹھائی جا چکی ہیں. تو کیا یہ جسٹیفائی کرنے کے مترادف تھا اسحاق ڈار صاحب کی عافیہ صدیقی صاحبہ کی؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے پیچھے؟ علینا بہت بہت شکریہ. علینا, میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اٹلانٹک کونسل میں بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور بڑی اہم باتیں کی ہیں بطور پاکستان کے وزیر خارجہ. آئی وش کہ ہم ان کے اوپر زیادہ بات کرتے. ظاہر ہے آپ نے یہ سوال رکھا ہے تو اس پہ بات کرنا چاہیے. کشمیر کے اوپر انہوں نے بہت بڑا موقف دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کشمیر کے اوپر اسی اٹلانٹک کونسل میں کہ کشمیری اگر چاہتے ہیں انڈیپینڈنس تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خیر, عافیہ صدیقی والا معاملہ یہاں پر بن گیا, اور ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ منافقت ہے اور یہ دوہرا معیار ہے. بالکل ارشاد بھٹی صاحب نے بالکل درست کہا, یہ منافقت ہے اور یہ دوہرا معیار ہے اور ہمارے حکمران کرتے ہیں. لیکن ارشاد بھٹی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے یہ سارے حکمران انفارچونیٹلی کرتے ہیں. عمران خان صاحب عافیہ صدیقی کی والدہ کو ٹیلی فون کر کے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں, میں جب اقتدار میں آؤں گا تو عافیہ صدیقی کو رہائی دلواؤں گا, اور رہائی ہوگی. اور جب عمران خان صاحب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے تو وہاں پر ایک مجھے یاد پڑتا ہے خاتون صحافی طیبہ ضیاء, انہوں نے غالباً یہ سوال کرنے کی کوشش کی تو انہیں جھٹکا گیا, ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا, اور وہاں پر عمران خان صاحب نے بات کرنے کی جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر بات نہیں کی. اور بعد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس خاتون کے اوپر اور ایک آدھ اور جرنلسٹ ہے جنہوں نے وہ سوال اٹھانے کی کوشش کی تھی, ان کے اوپر پاکستان میں جو ٹویٹر کی ٹرینڈ چلائے گئے تھے ان کے خلاف, اور بڑا ان کو ملائن کیا گیا تھا کہ یہ پاکستانی مفادات کے خلاف سوال تھا. جب ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان بیٹھے ہوئے تھے تو عافیہ صدیقی کا سوال کرنا, یہ جو جواب وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دیا ہے, یہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جب بھی پاکستان کے حکمران یا پاکستان بات کرتا ہے عافیہ صدیقی کے, تو وہ امریکنز بات کا آغاز اس جگہ سے نہیں کرتے کہ وہ پاکستان سے عافیہ صدیقی اغوا ہوئی تھی. امریکنز آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے جی, عافیہ صدیقی نے ہمارے ایک افسر کے اوپر بندوق اٹھائی اور فائر کیا, جو آخری سزا ان کو ملی, تو ہم نے ڈیو پروسیس آف لا کے تحت عافیہ صدیقی کو سزا دی ہے. تو یہ جو نائب وزیر اعظم ہیں ہمارے, انہوں نے وہ مثال دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے آپ عمران خان کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بھی ڈیو پروسیس آف لا ہے. لیکن بڑی ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی ہوئی ہے, اور وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ اسی اٹلانٹک کونسل میں نائب وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے عمران خان کے خلاف کیسز تو ہم نے نہیں بنائے, وہ کیسز تو نگران دور حکومت میں بنے ہیں, ہمارے دور میں تو ان پر عدالتیں اپنا عمل کر رہی ہیں. تو بڑا دلچسپ خطاب ہے نائب وزیر اعظم کا اسحاق ڈار کا, اور مجھے فرینکلی اسپیکنگ میں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر, موجودہ گورنمنٹ کے اوپر اور پرٹیکولرلی پرائم منسٹر کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں, اور مجھے بڑی اس بات پہ کمپلینٹ ہے. لیکن ٹو بی فیئر, حالیہ دنوں میں یہ پاکستان, انڈیا, ایران
اسرائیل، یہ سارے معاملات نے مجھے ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے پرٹیکولرلی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ان کا رول بڑا ایکٹیو لگا اور بڑا بہتر لگا. اچھا، اور سر یہ جو میں آپ کی بات سمجھ پائی ہوں اس میں یہی ہے کہ ان کو انہی کی زبان میں انہوں نے سمجھایا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم عافیہ صدیقی کے مقدمے کے اوپر کہیں کمپرومائز کر رہے ہیں. جی مجھے یہی سمجھ میں آئی ہے. اور آپ کو پتا کہ پاکستان اور امریکہ سر فیئر انف، یو آر انٹائٹلڈ ٹو، آپ اس کو اس طرح سے ایبسولوٹلی آپ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. مظہر عباس صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں اس اپروچ سے یا جو بھٹی صاحب نے پیش کی؟ دیکھیے کوئی اس کیس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ڈاکٹر عافیہ کا کیس میں نے تو فرام دا ڈے ون فالو کیا تھا. جی ڈاکٹر عافیہ کو تو ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا. ڈاکٹر عافیہ کو یہاں سے کڈنیپ گلشن اقبال سے ان کے گھر کے قریب، میں تو کیونکہ اس کے نیکسٹ ڈے جا کے ان کی والدہ سے ملا تھا. اچھا، ان کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا. ان کو بٹگرام، یہاں سے کراچی ایئرپورٹ سے بٹگرام اسپیشل پلین میں لے جایا گیا تھا. اور انہیں جس چارج میں وانٹیڈ تھی وہ، اس چارج میں تو کبھی ٹرائل ہی نہیں ہوا ان کا. یعنی جس وجہ سے ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا پکڑ کے، اس چارج پر تو کبھی ان کا ٹرائل ہوا ہی نہیں ڈاکٹر عافیہ کا تھا. وہ تو انہوں نے افغانستان کے اندر انہوں نے مبینہ طور پہ کسی پہ اٹیک کیا اور اس کی بنا پہ ان کو وہ ٹرائل ہوا اور سزا ہوئی. میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کو ڈاکٹر عافیہ کے کیس کا نہیں پتہ. اور سوال یہ ہے کہ جو وہ مینشن کر رہے ہیں اور جو رائے دے رہے ہیں، تو اس کے بعد تو پرائم منسٹر کو وہ کمیٹی ڈسبینڈ کر دینی چاہیے، جو کمیٹی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے کیس کے حوالے سے بنائی ہے. کیونکہ اگر وہ ان کی رہائی کے لیے وہ کمیٹی بنی ہے تو اسحاق ڈار تو بالکل ایک مختلف بات کہہ رہے ہیں اس میں. اور انفارچونیٹلی پاکستان نے کبھی اس سلسلے میں کوئی ایفرٹ کی ہی نہیں ان کو واپس لانے کی. کیونکہ آپ نے کسی کو ہینڈ اوور کیا، اب آپ اس سے واپس کیسے لائیں گے؟ ہماری ریاست نے، ہماری حکومت نے، اور صرف ان کو ہی نہیں ہینڈ اوور کیا، رمزی یوسف کو ہم نے ہینڈ اوور کیا، ایمل کانسی کو ہم نے ہینڈ اوور کیا، اور کن کو ہم نے یہاں سے پکڑ کے جو ہے امریکہ کے حوالے کیا گیا. کچھ کا ذکر تو پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. عمران خان کے کیس کی بات کرتے اور اپنے تئیں اس کو جسٹیفائڈ کرتے اس کے اندر کہ کیا یہاں جو ہے وہ ایک نارمل کورٹ پروسیجر فالو ہو رہا ہے، کیا یہاں ملٹری کورٹ جو ہے اس کو جسٹیفائڈ کر رہے ہیں ہم. تو میرا خیال ہے کوئی مینشن، وہ صرف میرا نقطہ نظر سے انہیں صرف عمران خان کے کیس کی بات کرنی چاہیے تھی، اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے تھا کہ جی ہمارے لحاظ سے. اب وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. کیسے نہیں دیا جائے؟ اگر ٹیلی ویژن پہ آ کے 9 مئی کے سسپیکٹڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر سے وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد ان کو جو ہے مل جاتا ہے کہ آپ جائیں اپنی زندگی گزاریں اس میں. تو یہ کیس تو پولیٹیسائز تو خود گورنمنٹ نے کیا، یا جس نے بھی کیا، کہ آپ پکڑ کے لوگ مذمت کرتے رہے، ان کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا، دوسرے لوگوں کو آپ ٹرائی. تو پولیٹیسائز تو اس 9 مئی کے کیس میں جو سب سے بڑا کرٹیسزم ہے وہ ہے ہی یہ کہ ایک بڑا سیریس کیس تھا، بہت سیریس، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح سے ڈیفنس انسٹالیشن پہ کبھی بھی اٹیک نہیں ہوا تھا. اس کا آپ ٹرائل کرتے، فوری ٹرائل کرتے اس کے اندر، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا فرام دا ڈے ون کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس اوپن اینڈ شٹ کیس کو 2 سال ہو گئے، اور آج تک جو بقول ان کے جو مین اکیوزڈ ہے اس پر تو چارج شیٹ ہی نہیں ہے، اس کا تو ٹرائل ہی نہیں ہوا، باقی لوگوں کو سزا ہو گئی. تو میرا خیال ہے یہ مجھے لگا کہ باقی ان کی تقاریر کے اور پہلو ہم دیکھ لیں، کشمیر پر بھی دیکھ لیں. آپ کشمیر پہ وہ بات کر رہے ہیں، کیا سوچ کے وہ بات کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی آفیشیل پالیسی ہے؟ اور اگر یہ آفیشیل پالیسی ہے تو کیا ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں فرام دا UN ریزولوشن؟ تو آفیشیل یہی وہ چیز تھی جو جنرل مشرف نے بھی کی تھی. انہوں نے بیونڈ جو وہ تھا کہ چلیں، وہ میں کہتا ہوں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایک قومی پالیسی تو بنائیں پھر اس میں. تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو کمزور کر دیا، پاکستان کے کیس کو ڈاکٹر عافیہ کے سلسلے میں، اس لیے کہ پھر اب آپ میں تو پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ جن کو اگر آپ نے خود ہینڈ اوور، آپ کتنے لوگ اپنے بہت سے لوگ ہیں جو یہاں کے آپ کے شہری ہیں، وہ امریکہ میں گرفتار ہیں، امریکہ میں انہیں سزائیں، آپ لے کر آئے ان کو.
पाकिस्तान। अच्छा, वैसे आप एफर्ट से मुतल्लिक कह रहे थे, मैं आगे जाके इस पे बात भी करना चाहूँगी, लेकिन आपने एक्सपीरियंस की, आपने उस वक्त कवर किया था, तो मैं सर जल्दी से अगर मुख्तसरन हमें दोबारा याद करवा सके, बल्कि अपनी बताएं हमें एक्सपीरियंस, उससे क्या हुआ था। देखिए, उसमें वो अफसर भी मौजूद हैं, वो शायद नहीं बोलेंगे इस मसले पे। अच्छा। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको ये टास्क दिया गया था, वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड थी, यूनिवर्सिटी रोड पे उनको इंटरसेप्ट किया गया था, वो जो गालिबन रक्शे में या टैक्सी में आ रही थी, वहाँ से उनको वो किया, उनको वहाँ से उनको गाड़ी में बैठाया गया, गाड़ी में बैठा के फिर कराची एयरपोर्ट पहुँचाया गया, गालिबन ओल्ड टर्मिनल पे, और वहाँ एक अमरीकी जहाज़ खड़ा था जो उनको वहाँ से लेकर गया था। नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के मैं और एक और दो हमारे साथी हैं, कोलीग्स हैं, वो जाके उनकी वालिदा से मिले। उन्होंने उस वक्त मोहम्मद मियाँ सुमरो से बात की। मोहम्मद मियाँ सुमरो ने कहा कि मैं इस केस को देख रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त वो गालिबन सेनेट के चेयरमैन थे। उन्होंने तकरीबन हर अफसर से बात की। उस ज़माने में मुत्तहिदा मजलिस अमल की, ये जो बहुत सी रिलीजियस पार्टीज़ भी ये बात करती हैं, जमात इस्लामी, मुझे बताएं MMA की हुकूमत थी, MMA ने एक रेजोल्यूशन पास किया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, उस वक्त उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। कोई भी जाए, गवर्नमेंट की पार्टी हो या अपोजिशन, ठीक है, कोई भी इस मसले पर जो है वो नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर उसमें। तो ये आपकी रियासत की पॉलिसियां हैं हमारी। ठीक है, और अभी भी हम देख रहे चाहिए, आपने एफर्ट्स की बात की, इसको भी हम आके डिस्कस। इस वक्त हमारे पैनल के ऊपर इस स्टेटमेंट से मुतालिक दो राय पाई जा रही है, इसको जरा डीबंक करेंगे बट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं, मवाजना किया गया है इसहाक डार साहब की जानिब से इमरान खान और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केसेस का। इसी के ऊपर दो राय पाई जा रही है हमारे पैनल में। फ़खर, आप और क्या नाम है, एजाज, इसको एक नज़रिए से देखते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले भी मज़हर साहब और भट्टी साहब को। जी बिल्कुल, भट्टी साहब ने जो 2-3 पॉइंट्स उठाए थे, एक तो पहला ये कि इन्होंने जस्टिफाई कर दिया इस हुकूमत ने कि आफिया सिद्दीकी का जो वहाँ पे सज़ा हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये पाकिस्तान की जो एक स्टेटेड पॉलिसी है उससे बिल्कुल इनहराफ है। देखिए, उन्होंने ये बात की है कि आप जिस भी मुल्क से किसी उनके मामले के हवाले से बात करें तो वो हमेशा अपना इंटरनल मैटर करार देते हुए उसको हमेशा से पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो उसको जवाब दिया जाता है। तो ये उन्होंने जो इसहाक डार हैं उन्होंने इस तनाजुर में ये बात की है कि जब ये इनसे आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात की जाती है तो वो उनका ये जवाब होता है, तो हमारा भी इमरान खान ने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला किया है तो ये हमारा इंटरनल मामला है, ये उस तनाजुर में है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इस टाइम वो 9 मई के मुकदमात में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो इमरान खान जो है 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में है और उसमें ही उनको सज़ा हुई है, तो उस केस में वो गिरफ्तार हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि जो तोशा खाना केस था उसमें नवाज शरीफ और जरदारी उनको गाड़ियाँ दी गई, उनसे कोई पूछगछ नहीं हुई। इमरान खान से तोशा खाना केस के ऊपर उनको सज़ा सुनाई गई थी। देखिए, उसमें बड़ा एक जो डिफरेंस है वो ये है कि इमरान खान ने जो ज्वेलरी और जो घड़ियाँ और ये सारा कुछ दिया गया था अंडर वैल्यू किया, उसके साथ साथ इनकी मिस डिक्लेरेशन थी टैक्स रिटर्न्स में, और उसके साथ साथ इन्होंने ये अंडर वैल्यू दिखाते हुए ये घड़ियाँ जो हैं या जो एक तोहफे दिए गए थे ये कहीं और जाके बेच दिए। तो इसमें काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी। जो गाड़ियों के हवाले से है कि ये स्टेटेड उनकी जो पॉलिसी है तोशा खाना के हवाले से थी, जो कि बाद में तब्दील भी हुई कि कोई अगर रिटेन रखना चाहता है तो उसकी एक सर्टन जो प्राइस होती है वो उस पर। मज़हर साहब जो एक बात कर रहे थे कि 9 मई के हवाले से बड़ा एक सॉलिड केस था, लेकिन ये इन्होंने खुद ही इसको जो है वो कमज़ोर कर दिया है। सस्पेक्टेड लोगों से ये कहलवा के जिन्होंने मजम्मत की है उनको छोड़ दिया गया और बाकियों को रखा गया। ये इस हवाले से पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि देखें जिन्होंने मजम्मत की है और जिन्होंने एक्टिवली इसमें पूरा भरपूर किरदार अदा किया था या लीड किया था प्रोटेस्ट को, उनमें डिफरेंस है। जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे उनके हवाले से ये इस तरह की मजम्मत के हवाले से ये पहले भी हो चुका है, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जिन्होंने लीड किया था वो लोग आज तक मुझे कोई एक ऐसा बता दें जो प्रोटेस्ट लीड करता रहा और उसको छोड़ दिया गया हो। तो ये एक डिफरेंस था। और ये जहाँ तक मजम्मत की बात है तो ये ऑप्शन जो है वो इमरान खान को भी दिया गया था। 2024 में जो 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें DG ISPR की तरफ से बाकायदा कहा गया था कि अगर इमरान खान माफी मांग लें तो उस पे चले फखर आपका पॉइंट आ गया। जरा जल्दी से ये मज़हर साहब से पहले कर लें, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ जाती हूँ ताकि हम आफिया सिद्दीकी वाले उसके देखिए जो फखर बात कर रहे हैं उसके तो माने यही हुआ ना कि आपने पॉलिटिसाइज किया ना।
یہی اگر فخر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، تو آپ جب 9 مئی کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں نا، ایک ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں تو ختم، سر تو پھر مقدمہ کیا ہوا؟ یہ جب وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ریاست نے ایک بڑا دل دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہو گئی، آپ فخر یہ سوال ریاست نہیں کرتی، یہ سوال عدالت کرتی ہے۔ اوپر اٹیک یہ جو ہوتی ہے نا معذرت اور معافی نامہ، یہ جمع ہوتا ہے عدالت میں، عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے، یا پھر صدر مملکت کے لیول پر ہوتا ہے، اور وہ ٹرائل کے بعد ہوتا ہے، وہ کنوکشن کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، یہاں ابھی چارج لگا نہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس واقعے کی معافی مانگ لی جائے، معذرت کر لی جائے، یہ پولیٹیسائزیشن آف دا کیس ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک سیریس ٹرائل، ایک سیریس کیس جو ہے 9 مئی کا، اس کو آپ نے سیاست زدہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس کیس کی میرٹ کو نقصان ہوا۔ اوکے، وی گیٹ واٹ یو آر سیئنگ ماہر صاحب۔ اچھا بھٹی صاحب، سر آپ بتائیں، یہ والی جو بات ابھی فخر نے کی ہے کہ شاید لاسٹ ان ٹرانسلیشن والا کیس ہے، اسحاق ڈار صاحب ایک اور کانٹیکسٹ میں موازنہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ امریکہ کو آئینہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ عافیہ صدیقی کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو عمران خان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا۔ میڈم شیخ، مجھے خوشی ہوتی اگر وہ امریکہ کو آئینہ دکھاتے، مجھے خوشی ہوتی کہ اگر وہ ترکی بترکی جواب دیتے۔ جب میرٹ پہ میڈم شیخ تعیناتیاں نہیں ہوتی تو یہی بڑے بڑے وہ کہ بلنڈرز ہوتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا میرٹ بنتا ہے وزیر خارجہ کا؟ کوئی خارجہ امور کا ان کو تجربہ ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کی جگہ کوئی خارجہ امور کو سمجھنے والا، خارجہ امور کا ماہر، خارجہ امور میں تجربہ رکھنے والا ہوتا تو وہ یہی بات اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کو ملنے والی سزائیں ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عافیہ کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور جو عافیہ صدیقی کو سزا ملی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تھا امریکہ کو آئینہ دکھانا۔ بھٹی صاحب، جو آپ نے بات کی ہے نا ابھی، اعزاز تو بڑی تعریف کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کی اور ان کے کردار کی۔ اعزاز جی میڈم شیخ، ان کی ایک دو جملے، ان کی رائے ہے، احترام ہے، لیکن ہم کوئی اسحاق ڈار صاحب کی بایوگرافی نہیں کر رہے تھے کہ کشمیر پر بھی انہوں نے میرے خیال سے میری رائے کا غلط بیان دیا تھا، لیکن بات ہو رہی تھی، اعزاز نے ایک اور بات کی، عمران خان نے جو عافیہ صدیقی پہ یو ٹرن لیا تھا، بالکل لیا تھا۔ اگر ہم موازنہ کرتے ساری حکومتوں کا تو میں کہتا ساری حکومتوں نے منافقت کی عافیہ صدیقی کے کیس پہ، لیکن چونکہ اسحاق ڈار صاحب کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے اس بات یہی ٹھیک ہے۔ بھٹی صاحب وہ جسٹ اعزاز، اچھا دو باتیں اس میں، ایک تو بھٹی صاحب نے بات کر دی اسحاق ڈار صاحب کا، انہوں نے کہا کہ میرٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے۔ دیکھیں اگر میرٹ نہ ہونے کی بات کریں نا تو میرے خیال میں بھٹی صاحب بہت سارے ٹی وی اینکر، بہت سارے پینلسٹ، آپ سمیت میرے سمیت سب جو ہے نا وہ فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرٹ دیکھیں، ایک سسٹم کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسل کرتا ہے، اپنا آپ کوئی نہ کوئی پروو کرتا ہے، اسی لیے اس کو ایک جگہ پہ لگایا جاتا ہے۔ اور میں ان کا ناقد رہا ہوں، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں اسی پروگرام میں، پرائم منسٹر کا بھی اور پرٹیکولرلی وزیر خارجہ کا بھی، لیکن آپ کسی پارٹی ایفیلیشن سے، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، لیکن ایز انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کا رول، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سٹینڈ آف ہوا، اس میں وزیر خارجہ آپ کے نے کیا رول پلے کیا، نائب وزیر اعظم نے کیا رول پلے کیا، اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے دوران۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ایران کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں اینالسٹ انڈیا کے وہ کہہ رہے ہیں۔ سر کردار کے اوپر ہو گیا، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، کیا پھر یہ بلنڈر ہوا ہے؟ ایک جملے کا جواب دینا چاہوں گا میں، اگر آپ اجازت دیں، اور وہ جملہ یہ ہے اعزاز میرے بھائی کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، پہلی بات صرف ایک جملہ، آپ پھر اس کا بھی جواب دیجئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں مظہر عباس صاحب، اعزاز سید، فخر دورانی اور ارشاد بھٹی، میں تینوں کو آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ میرٹ پہ ہیں، اور میں خود کو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں میرٹ پہ آیا ہوں، محنت سے آیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے کہنا اسحاق ڈار صاحب کا کہنا، میرا ٹی وی پہ کہنا، اسحاق ڈار صاحب کا امریکہ میں کہنا، اسحاق ڈار صاحب پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس میں میرٹ چلتا ہے۔ میں اگر ادھر کوئی ایک جگہ معیشت پہ بات کر رہا ہوں اور میں معیشت پہ میرٹ پہ نہیں آتا تو میری ایک رائے ہے جس کا ملک پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔
تو اس کو مشرق کو مغرب سے آپ بھی نہ ملائیں اچھا ٹھیک ہے، بڑی سا پوائنٹ آ گیا آپ کا، ادھر میرٹ کی بجائے ادھر میرٹ پہ نہ آئیں، وہ بڑا میرٹ ہے. وہ اعزاز صاحب ایک کمزور کیس، ایک دنیا مانتی ہے ایک کمزور کیس عافیہ صدیقی صاحب کا جو امریکہ نے بنایا، اس میں کتنی وائلیشنز ہیں، اس سے موازنہ کر دیا عمران خان صاحب کے کیس کا. یہ تو خود اپنا کیس بگاڑ دیا اسحاق ڈار صاحب نے، یہاں پہ بات ہو رہی تھی. اچھا علینا، میں ایک عرض کروں، اس کے اوپر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حکومتیں پاکستان کی جتنی بھی تواتر سے حکومتیں آئی ہیں، یہ امریکہ سے کمیونیکیٹ کرتی رہی ہیں عافیہ صدیقی کے اوپر. اور آپ کو پتا ہو کہ ابھی بھی جو بائیڈن جب ریٹائر ہو رہے تھے، اپنی مدت پوری کر رہے تھے، تو پاکستان کی سفارتی سطح پر کوشش تھی کہ آخر پر جو معافیاں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو ایک معافی عافیہ صدیقی کو بھی مل جائے. باقی ہمیں لوگوں کو میئر کرنا چاہیے ان کی پرفارمنس کے اوپر، اور لوگوں کی میئرمنٹ ان کی پرفارمنس کے اوپر اس وقت ہوتی ہے جب کرائسس ملک میں آتا ہے. ہم نے کرائسس دیکھا ہے، اور کرائسس میں اگر کسی نے اچھی بات کی ہے، اچھا کردار ادا کیا ہے. سر اعزاز صاحب، آپ بھی اور فخر صاحب بھی معذرت کے ساتھ اس چیز کا جواب پرٹیکولرلی ابھی تک نہیں دے پائے ہیں کہ کیا کمزور کیس کر دیا عمران خان کا، یا پاکستان نے عمران خان کے معاملے میں اپنے موقف کو خود گز پہنچائی ہے اسحاق ڈار صاحب نے جب اس کا موازنہ کر دیا عافیہ صدیقی سے. تو فخر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں ہم. فخر پلیز کوئکلی. دیکھیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ آپ کمپیئر کر کے یا جس ملک میں ہوں یا جس جگہ کے اوپر ہوں، ان کی لوکل مثال دیتے ہوئے ہی ہمیشہ اپنا جو کیس ہے وہ پیش کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے وہ کیا ہے کہ امریکہ کو انہی کی زبان میں بتایا ہے کہ جس طرح آپ یہ ہمیں جواب دیتے ہیں، بالکل اسی طرح کا جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی قانون اور آئین کے مطابق ان کے جو ہے وہ فیصلے کا ہو رہا ہے. تو اس سے کوئی نہ تو عمران خان کا کیس کوئی کمزور ہوا ہے یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں پاکستان کا کوئی کیس جو ہے وہ کمزور ہوا ہے. جسٹ انہی کی زبان میں ان کو جواب دیا. ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مثال بنتی نہیں ڈاکٹر عافیہ کی. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو جب وانٹڈ تھیں پاکستان میں، انہوں نے پاکستان کو اپروچ کیا، وہ کون سا کیس تھا؟ وہ کیس تو نہیں تھا جس میں اس کو سزا ہوئی ہے. بتائیں انٹرجیکٹ کر لیں، اب جلدی سے وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، اس لیے جلدی سے انٹرجیکٹ کریں. صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ جی پاکستان نے انہیں ہینڈ اوور کیا. میں بڑے ادب سے کہوں گا، پاکستان نے جس کو آپ ہینڈ اوور کر رہے ہیں وہ ہینڈ اوور نہیں کیا، کیونکہ وہ لیگل نہیں تھا. ایٹ دیٹ ٹائم مشرف صاحب کے زمانے میں انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس یہ تعاون کرتے تھے، کوئی قانونی تقاضا پورا نہیں کرتے تھے، اغوا کرتے تھے لوگوں کو. اور ہینڈ اوور ہی ہوا نا سر، پھر ہینڈ اوور ہی ہوا نا بھائی. میری سن تو لیجئے سر میری سن لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہینڈ اوور نہیں تھا، یہ پاکستان سے اغوا ہوا تھا، اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس تعاون تھا ایٹ دیٹ ٹائم امریکہ کے ساتھ، اس کے ساتھ کیا گیا تھا، غلط تھا. دوسری بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے وہ پاکستان کی بیٹی ہے، لیکن ایک کاؤنٹر موقف بھی بالکل موجود ہے. جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے امریکیوں کی طرف سے، امریکی یہ کہتے تھے کہ عافیہ صدیقی جو ہے وہ القاعدہ کا ایک سلیپر سیل چلا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امریکی کہتے تھے، ٹھیک ہے. اور جب پاکستانی یہ بات سنتے تھے تو اس کے اوپر ہماری حکومتیں اور ہمارے لوگ جو ہے سرنڈر کر دیتے تھے. پھر امریکہ نے خود غلط کام کیا جب عافیہ صدیقی کے اوپر ایک مقدمہ قائم کیا جس پہ اس پہ الزام لگا دیا. سر الزام تو سو لگتے ہیں نا، حقیقت کیا ہے، وزن کس رائے میں ہے، الزام میں امریکہ کے وزن ہے بھی یا نہیں ہے، یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو کیا سسپیکٹ، امریکنز کیا سسپیکٹ کر رہے تھے. وہ یہ ڈاکٹر عافیہ کے جو ایکس ہسبینڈ تھے، جو اب بھی شاید پاکستان میں ہوں، اس وقت بھی پاکستان میں تھے، اس میں وہاں ایشو یہ ہوا تھا کہ وہاں ایک میجر القاعدہ کا وہ تھا، وہ اس وقت 9/11 نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ جی یہ ڈاکٹر عافیہ سے ملا تھا، یہ تھا، وہ ساری سٹوریز اپنی جگہ ہیں. وہ اس کے جب ڈاکٹر عافیہ پاکستان آئی تھی تو وہ یہ امریکنز اس کو جب 9/11 کے بعد اس کو جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے یہاں انہوں نے اپروچ کی. یہاں پاکستانی اتھارٹیز نے اس کو ہینڈ اوور کیا، ان کے ساتھ مل کر ہینڈ اوور کیا. میں تو تمہیں وہ واقعہ بتا رہا ہوں، مجھے وہ بھی پتہ ہے کہ کون سے افسران تھے. لیکن یہاں جب آپ اس ریفرنس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں، ادھر اس میں نہیں ٹرائی کیا نا. ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، اس چیز میں تو اس کا ٹرائل ہی نہیں ہوا.
اس کا ٹرائل تو جو بٹگرام کا کوئی واقعہ ہے اس کی بنیاد پہ ایک ٹرائل ہوا, جو مین کیس تھا جس کی وجہ سے آپ نے ڈاکٹر عافیہ کو پکڑا تھا, وہاں تو اس کا ٹرائل ہی نہیں ہوا ہے. اس چیز کو آپ کیوں نہیں مینشن کر رہے اسحاق ڈار یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی؟ چلیں جی, اس چیز کو لیٹس جسٹ اگری ٹو ڈس ایگری آن دس. ہمارے پینل میں اختلاف رائے پایا جا رہا ہے اسٹیٹمنٹ سے متعلق. آپ لوگ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بتائیے گا کہ آپ کو کس کے دلائل میں زیادہ وزن لگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر آپ لوگوں کے سوالوں کے ساتھ ہی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اعزاز صاحب, آپ سے جو کل اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مارکو روبیو سے, اس سے متعلق سوال ہو رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا پاکستان کا بطور سازش خود کو پیش کرنا درست ہے؟ علینا, آپ کو میں 1970 میں لے جاتا ہوں, جب امریکہ اور چین جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. اس وقت پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان ثالثی کروائی تھی. اس وقت پاکستان کے سربراہ اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان تھے, اور امریکی حکام پاکستان میں آئے تھے, اور یحییٰ خان خصوصی طور پر گئے تھے بیجنگ میں, اور یہ جو اسٹینڈ آف تھا ایٹ دیٹ ٹائم امریکہ اور چین کا, وہ ختم کروایا تھا پاکستان نے. اور آپ کو پتا ہے کہ USSR جو ہے وہ چین کا ایک بڑا کی الائے تھا ان دنوں میں, اور یہ جو ملاقات کروائی تھی پاکستان نے, وہ آگے چل کے بہت میچور ہوتی رہی, اور بڑے عرصے بعد آپ کو پتا ہے کہ کس طرح USSR کا وڈرال ہوا اور USSR ٹوٹا بھی. پاکستان نے اسی کانٹیکسٹ میں ابھی اسرائیل اور ایران کے درمیان مڈل ایسٹ کے معاملے کے اوپر, ایران اور امریکہ کے درمیان مڈل ایسٹ کے معاملے کے اوپر ثالثی کرانے کی پیشکش ہی نہیں کی ہے, کوشش بھی کی ہے جس کا اعتراف کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے. ایک اور بات جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ اسحاق ڈار, انہوں نے امریکہ سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی, ان سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. یہ ارنا نیوز ایجنسی جو ایران کی قومی نیوز ایجنسی ہے اس نے رپورٹ کیا ہے. تو پاکستانی وزیر خارجہ کا امریکہ میں بیٹھ کر مائکرو روبیو سے ملاقات کے ماحول میں کال کرنا ایران کے وزیر خارجہ کو, اور ایران کے وزیر خارجہ کا وہ کال لینا, یہ بڑا اہم ہے میرے خیال میں. اس سے پاکستان کا قد بڑھتا ہی ہے, اس سے پاکستان کا قد نیچے نہیں گیا, اور یہ ایک اچھا اقدام ہے. ٹھیک ہے, اور چین والے کانٹیکسٹ میں بتا دیجیے گا نا سر. دیکھیے میں نے چین کا تو آپ کو ریفرنس دیا نا پرانا, بٹ سر وہ حالات و واقعات مختلف تھے. اس وقت پاکستان ٹھیک ہے پوزیشن ایک انجوائے کرتا ہے, لیکن اس وقت سٹیکس بھی بڑے عجیب و غریب ہے پاکستان کے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو جائے, کسی انبن کے معاملے کی کیفیت بن جائے, ادھر چین جس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ اس کو کوئی خفقی ہو جائے کہ امریکہ کی طرف سے جو درمیان میں ہوتا ہے وہ بیچارہ ذرا آکورڈ سی پوزیشن میں ہوتا ہے اکثر. علینا, دو باتیں. پاکستان جو بھی امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کرتا ہے تو یہ پاکستان کا ایک سٹیٹڈ طریقہ کار رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ چین کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھتا ہے. پاکستان میں حکومت کوئی بھی ہو. آپ کو لگتا ہے یہ پیشکش بھی چین کے آشیرواد سے ہی ہوئی ہوگی؟ میرے پاس اس کے بارے میں براہ راست معلومات نہیں, لیکن یہ براہ راست معلومات ضرور ہے کہ پاکستان نے جب بھی امریکہ کے ساتھ کوئی بھی انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو چین کو پورا اعتماد میں لیتا ہے. اور ایک علینا بات سب سے اہم ہے کہ اگر پاکستان یہ کرا دیتا ہے رابطہ تو اس کا پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور چین کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ یہ ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا, ایران کے اوپر پابندیاں ہیں, تو پاکستان وہ لیوریج لے کر ایران کے ساتھ اپنی تجارت کے راستے کھول سکتا ہے. اور اگر ایران کے ساتھ راستے کھول سکتا ہے تو چین تو آلریڈی ایران کے ساتھ تجارت کر رہا ہے, چین نے تو ٹرین سروس شروع کر لی ہے ایران کے ساتھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان یہ جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے وہ کیوں پھنسا ہوا ہے, وہ اسی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. اور نہ صرف گیس بلکہ آپ کا پورا پھر وہ جو سی پیک ہے وہ اوپر تک چابہار تک, اور آپ کی مڈل ایسٹ کے لیے راستہ کو. تھینک یو سو مچ. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں, فخر سے سوال کرتے ہیں. فخر, بڑے ہی اہم ایشو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر بیوی کی اولاد نہ بھی ہو سکتی ہو تو بھی وہ مہر اور نان نفقہ کی حقدار ہے.
بلکہ شوہر نے جو جھوٹے الزامات دوسری شادی اور بیوی کو چھوڑنے پر جو اقدامات کیے تھے اس کی بڑی سرزنش ہوئی عدالت کی طرف سے, اس کو جرمانہ بھی عائد کیا گیا. سوال یہ ہو رہا ہے فیصلہ تو آ گیا ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے, لیکن کیا معاشرتی رویے بھی اس کے نتیجے میں بدل سکیں گے؟ بالکل, ایک تو یہ سوال بھی بہت زبردست ہے اور جو ججمنٹ ہے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں دیکھیں کہ اگر کسی شادی شدہ جوڑے کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے تو اس میں پوری سوسائٹی اور پورا جو خاندان ہے وہ مورد الزام صرف عورت کو قرار دیتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو خواتین کو حقوق کے حوالے سے ایک بڑی زبردست ججمنٹ ہے, لیکن کاش کہ اس طرح کی ججمنٹس کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی ہو سکے تاکہ ہمارے معاشرے میں کچھ بہتری آ سکے. اس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہماری یہ جو اس طرح کے جو روایات اور اس طرح کے جو کلچر میں یہ بڑی ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں, ان کو اتنی آسانی سے یہ ختم کرنا کوئی مشکل اور تقریباً ناممکن ہی نظر آتا ہے. دو آپ کو اگزامپل دوں گا. ایک تو ہمارے جو قوانین میں ایک قذف کا قانون بھی ہے کہ غلط آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو اس کی سزا ہے ثابت ہونے پہ کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کو کوڑے یا اس طرح کی سزا سنائی جا سکتی ہے. اسی طرح کا ایک اور آپ کو اگزامپل دوں, ایک اور قانون بھی موجود ہے جو کہ زبردست قانون ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. 1977 میں بھٹو صاحب نے ایک قانون بنایا تھا جس میں جہیز اور بری کے اوپر سرٹن ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی کہ اتنی لمٹ تک جو ہے وہ جہیز دیا جا سکتا ہے یا اتنی لمٹ تک جو ہے وہ بری جو ہے وہ دی. لیکن اس کے باوجود بھی آج تک دیکھیں کہ یہ 50 سال ہو گئے ہیں, آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ قوانین بھی آلریڈی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں ہمارے پاس, لیکن نہ تو اس طرح انفورسمنٹ ہوتی ہے ان قوانین کے اوپر, دوسرا معاشرتی رویے ایسے ہیں کہ لوگوں کی جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی کیا ہوگا. بٹ فخر درانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ. ہم اسی لیے ان محل تب نکلے گا جب اس کے اوپر بات ہوگی. ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر نہ صرف اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ دوبارہ سے یہ غیر مبہم طور پر کہتے چلیں کہ عورت کے بچے نہ ہونا اس کو ایک تہمت بنا دیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے, مکروہ ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. اور بچے ہوں نہ ہوں, عورت ایک مکمل شخص ہے, ایک مکمل انسان ہے, اس کو اسی طرح سے عزت اور احترام ملنا چاہیے. مظہر عباس صاحب, آپ کے لیے سوال آیا کہ سندھ کے سینئر وزیر ہے شجیل انعام ایمن صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس سے بڑا نقصان ہوا ہے اور کسی بھی صوبے کو اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں جنرلی تو ایک اچھی بات ہوتی ہے جب آپ کوئی بیان دیتے ہیں, اس سے ایک ظاہر ایک یکجہتی کا تاثر آتا ہے, لیکن عام طور پہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ دوسرے چیف منسٹر کو فون کرتے ہیں اور جو بھی ہر قسم کی اسسٹنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس میں. لیکن ہم نے ابھی دیکھا نا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ آج ہی چل رہا ہے کہ گورنر پنجاب نے ایک بات کی, اب گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اس کا جواب جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے کیا آیا انہوں نے. تو یہاں اتنی زیادہ پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے کہ اگر آپ کوئی گڈ ول جسچر کے طور پہ, ویسے تو سندھ کو اپنے ہی جو سندھ میں جو تباہیاں مچی اس مرتبہ تو والی اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی, ویسے بارش بھی نہیں اس طرح کی ہوئی جو 2022 میں ہوئی تھی. لیکن اگر سندھ گورنمنٹ آفر کر رہی ہے تو مجھے نہیں پتا پنجاب گورنمنٹ, لیکن اگر پیپلز پارٹی کے نمائندے وہاں ہیں گورنر اور انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے اس کا جواب تو انہوں نے بہت ہی نیگیٹو انداز میں دیا عظمہ بخاری نے. بٹ آپ کے خیال میں اوور آل ویسے ایک اچھی پیشکش ہے, اس میں کبھی بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. ظاہر ہے ایک صوبہ دوسرے صوبے کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اپنی پرابلمز کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی کرتا ہے. اس طرح کی چیزیں رہی ہیں, ماضی میں بھی رہی ہیں, اب بھی رہی ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر چیف منسٹر ٹو چیف منسٹر بات ہو جائے, چیف منسٹر ٹو پرائم منسٹر بات ہو جائے, اس طرح کی چیزیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مدن صاحب. آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. بھٹی صاحب, آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے تحریک جو 5 اگست کو اپنے پیک پہ پہنچنی ہے, اس کے لیے مومنٹم جو بانی پی ٹی آئی کو چاہیے وہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی میڈم شیخ, پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف سے سنا جا رہا ہے کہ گرفتاریاں, چھاپے, فہرستیں بننا بھی شروع ہو گئی ہیں. اچھا.
تو پاکستان تحریک انصاف کوشش تو کر رہی ہے وہ کہ اس کو مومنٹم بنایا جائے، اور مومنٹم اس طرح کا تھوڑی ہوگا کہ وہ پہلے والا تھوڑی ہے کہ اسلام آباد آئیں یا لاہور آئیں یا کسی جگہ جلسہ آئیں، تو جہاں جہاں ان کی وہ جلسے کریں گے. سر اب جہاں یہ جو پلان آپ بتا رہے ہیں، کیا اس کا اعلان ہوا ہے یا کوئی حکمت عملی ابھی سامنے آپ کی اطلاع میں ہے؟ جی میڈم شیخ، بیرسٹر علی ظفر، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر سلمان گور نے بات کی تھی پرسوں کہ ہم احتجاج کریں گے، کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کہیں جائیں گے، احتجاج ہوگا، اور اس دن عمران خان کی قید کو 2 سال ہوں گے، تو اس حوالے سے تقریریں اور جلسے وغیرہ جہاں وہیں کریں گے. اچھا بھٹی صاحب، ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ آپ سے سوال بنا کے پوچھ لیتی ہوں. یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ قاسم سلیمان جو امریکہ میں تھے خان صاحب کی رہائی سے متعلق، ان کو جمائمہ صاحبہ نے بلا لیا ہے واپس. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی اس سے متعلق کوئی اطلاعات ہیں سر؟ جی میڈم شیخ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ خبر غلط ہے یا جھوٹ ہے، لیکن جہاں تک میں نے ابھی تک پتہ کیا، اس وقت اس گھڑی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ کوئی لندن سے بھی 1-2 ذرائع جو ہمارے رپورٹرز ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے مطابق اس طرح کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے. ود دیٹ جی اجازت چاہیں گے آپ سے، انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی. ہیو اے گڈ ویکینڈ. اللہ حافظ.